बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही अहम दिन होने वाला है 4 अप्रैल। वैसे ये एक और दिन, इस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग किया गया था और आज 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली है। बहुत इंतज़ार है, बहुत लोग बात कर रहे हैं, बहुत क़यास-ए-राय हैं। मैंने भी बहुत लोगों से बात की और आज उसी पर बात होगी। इससे पहले आपका शुक्रिया अदा, आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज़्म का, मेरे पेट्रन्स का जिनकी तादाद अब 220 हो गई है माशाल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आ सकता है, क्या नहीं, ये सिर्फ़ हम एक असेसमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं, प्रोफ़ेसाइज़ नहीं कर सकते, कोई नजूमी हम है नहीं, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और 2 जो बहुत खतरनाक मैं आपको आज बातें बताने वाला हूँ, उन पर आपने बहुत गौर से सुने, बहुत इम्पोर्टेंट वीलॉग है। बहुत कॉन्स्पिरेसीज़ अब शुरू हो गई हैं, फ़ौज के अंदर, सीनियर हाई कमांड में, और नवाज़ शरीफ का जो सऊदी अरेबिया का विज़िट है, उसके मुतालिक जो है, अब एक ख़ास खबर आई है कि वो शायद किसी और। मैं पहले चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस की और उसकी पॉसिबिलिटीज़ की। देखिए जी, एक चीज़ आपको थोड़ी-सी फिर को याद दिला दें कि ये केस है किस चीज़ का। ये 3 बेंच, 5 बेंच, 7 का बेंच, 9, 10, 12 का नहीं है। ये बेंच है जो कि हमारा आईन हमें कहता है कि हाकिमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। उसका उन्होंने जो जो ये ट्रस्ट है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, वो लोगों अवाम के पास है। वो उस अवाम का एक्सरसाइज़ करेंगे, अपनी मंशा का, अपनी चॉइस का, अपनी सोच का, अपने चुने हुए नुमाइंदों के थ्रू। इसका मतलब है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस अगर होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो हाकिमियत है, जो जिसका ट्रस्ट इंसान के पास है, उस खलीफा के तौर पर उस ट्रस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लोगों को चुन के कि भई हमारे तरफ से हमारे लिए हुकूमत चलाओ। और वो 90 दिन में होना, ये हमारा आईन कहता है। तो इसका मतलब ये अल्लाह की हाकिमियत की बात है, ये लोगों की मंशा और उनकी चॉइस की बात है, ये हमारे आईन की बात है, इसलिए आईन का हमारा प्रीएम्बल है। ये 90 दिन इलेक्शन की बात है। और इस सारी चीज़ों में जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक़्त बेंच बैठा हुआ है, उसने सिर्फ़ ये फैसला करना है कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों की वायलेशन की है, कि ये अल्लाह की मंशा के खिलाफ है, ये लोगों की विल के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये 90 दिन में इलेक्शन जो होने है उसके खिलाफ है। ये इसके लिए ये है, ये कोई सुओ मोटो और वो जो मैंने आपको कहा ना 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, ये सारा गंदा करने के लिए कि लोग समझे ना कि ये असलग है। ये असल मकसद अगर आप इसको देखें, ये अल्लाह की मंशा से ये नीचे आके आया है इलेक्शन। लोग क्या चाहते हैं? क्लियरली इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये बेंच बैठा हुआ है और जो अच्छे जज है, वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, आईन की पासदारी हो, 90 दिन में हो, जो आईन कहता है, अ, पाकिस्तान कौम की मंशा का इज़हार हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हाकिमियत का जो हमारे पास ट्रस्ट है, वो हम उसका अच्छी तरीके से उसको हम इस्तेमाल कर सकें। आता तो ये है कि नवाज़ शरीफ भी एक ज़माने में इलेक्शन चाहता, उसकी 4-5 मैंने वीडियोज़ सुनी। 1 घंटा भी हम आगे नहीं होने देंगे, 1 घड़ी भी हम आगे होने नहीं देंगे। ये क्या बात है कि जी तूफ़ान आ जाएगा तो इलेक्शन, हम कभी भी नहीं, हम इनको ये ओ हो! क्या उसने एक धुआँधार तकरीरें की थी, जब इलेक्शंस की पोस्टपोनमेंट की बात हो रही थी पहले। तो जनाब, अब जो ये है कि कोई जो ऑब्जेक्शन है ये इस हुकूमत का, अगर ये जो बात, तो इनको ये सुओ मोटो जो बेंच था 3 अप्रैल का, 4 अप्रैल जिन्होंने वो केस किया, उसके ऊपर इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। कोई ऑब्जेक्शन इनको 11 महीने में नहीं थी। सुओ मोटो का जो बेंच बनते थे और नहीं बनते थे, नाकाइज़ फाज़ी सबको थी। सो साफ अब ज़ाहिर है कि नवाज़, शहबाज, ज़रदारी, फजलू, ये कोई भी जो है, ये इलेक्शंस इस वक़्त नहीं चाहते, हमें पता है। बाद में क्यों चाहते हैं, इसकी मैं थोड़ी-सी बात करूँगा। और ये भी अब हमें नज़र आ रहा है कि फ़ौज जो है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, और आसिम जो उसका सरबराह है, उसके जनरल हैं, ये भी इलेक्शन नहीं चाहते। लेकिन अब चंद घंटों में ऐसी मुझे खबरें आई हैं कि शायद देखते हैं आसिम का मूड चेंज चेंज होता है कि नहीं, ये वो मैं कॉन्स्पिरेसी में बताऊँगा। तो ये है जी हमारे सामने कि ये केस है क्यों? अब मेरी एक प्रोजेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या कर सकता है। अनलाइकली एक मेरी प्रोजेक्शन है, हालाँकि मैंने सुना है और शायद आपने आदिल राजा का भी अगर वीलॉग सुना, मुझे भी एक खबर आई थी कि जनाब ये आईएसआई के लोग
چیف جسٹس کے ساتھ ساری رات بیٹھے رہے اور کوئی پتہ نہیں کیا بات چیت ہوئی ہے، تو اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ کے اور میں آگے ایک پروجیکشن کرتا ہوں. ایک پروجیکشن ہے ورسٹ کیس سیناریو کہ جی جو یہ ایگزسٹنگ ڈیٹس ہے نا، سوری ورسٹ کیس نہیں، جو ایگزسٹنگ ڈیٹس ہیں کہ جی 30 اپریل اور 28 میں نہیں جی اسی پہ کرائے، یہ لگتا نہیں ہے ہوگا، امپریکٹیکل ہے. اور جس لیے کہ ٹائم بھی ابھی دیکھیں نا، 4 اپریل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی 30 اپریل 26 دن ہے، تو یہ موبلائزیشن وغیرہ نہیں ہو سکی فلانا. اس کی بھی میں بات کرتا ہوں جو عمود زمان نے کہا ہے. ایک یہ ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا کچھ اور کرے. پھر ایک یہ ہے کہ جی ورسٹ کے سیناریو یہ ہے کہ جی یہ ای سی پی کا جو فیصلہ ہے اس کو اپہولڈ کرتے کہ ٹھیک ہے جی آپ جی 8 اکتوبر کر کرائیں اور سارے ساتھ کرائیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ اس پہ جو عمران کی پارٹی ہے اور جو عوام ہے اس پہ کیا رد و عمل ہے. میرا خیال ہے بہت وائلنٹ رد و عمل ہوگا. میرا خیال ہے بار بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، ان لائکلی لگتا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا میرا ایک اسیسمنٹ ہے کہ شاید یہ جو پروونشل اسمبلی کی جو ڈیٹس ہے نا، یہ ان کو آگے کر دے، کہیں جولائی میں کر دے اور اگست میں کر دے، اور ان کو یہ 90 دن کے یہ ٹائم فریم دے دیں، اور میں بتاؤں گا کیا ہے. اور اس کے بعد اس میں کہیں کہ بھئی ہمیں ایک اور بھی انڈرٹیکنگ دے کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کب ہوتے. ایک یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ پروونشل اسمبلیز کی ڈیٹ کو آگے کر کے یہ کنڈیشن لگائیں گے کہ جی ہم آگے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ گارنٹی دی جائے گورنمنٹ کہ جی نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو ہے نا وہ بھی ان تاریخوں پہ ہوں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ 3-4 تاریخیں دے دیں. اور اگر آپ وہ کہتے ہیں تو پھر پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کو ہم آگے کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہمیں کنفرم کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی اور باقی 2 جو اسمبلیز ان کے بھی ہوں گے. یہ ان کا یہ تیسرا ہے. اب جناب جو مسئلے ہیں نا وہ ہے کیئر ٹیکر، بجٹ اور موبلائزیشن. میرا جہاں تک خیال ہے اگر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جی الیکشن ڈیٹ ہم آگے کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی 4 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ساتھ ہوں گے، تو میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ کریں گے کہ یہ جو ڈیٹ ہے کہ بجٹ نہیں ہے جی، کہ ہمارے پاس ان بجٹڈ ایلوکیشن نہیں ہو سکتی، جو یہ کہہ رہا ہے ڈیفنس کہہ رہا ہے کہ اتنی جلدی ہم تو موبلائزیشن بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بالکل جھوٹ ہے. ہمارا جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے جو کہ ابھی فوج میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہ 72 گھنٹے میں پوری فوج موبلائز ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سینسس میں 2018 والے میں 80,000 ریزروسٹ کو بھی بلایا جائے، تو یہ منسٹری آف ڈیفنس عمود الزمان کی بات بالکل غلط ہے. ڈیفنس والی جو ان منسٹری آف فائنانس کی اس میں کچھ وزن ہے کہ جی ان ایلوکیٹڈ بجٹ ہے، ان کے لیے بجٹ نہیں ایلوکیٹ کیا گیا تھا، وہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا میرا یہ خیال ہے کہ وہ اب کیا کریں گے، وہ یہ بات کریں گے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ بجٹ کے بعد کی ڈیٹ دیں گے. میں نے نا کوئی 3-4 ڈیٹس ویسے ہی مفروضے کے طور پہ رکھی کہ اگر وہ آج سے 90 دن کہتے ہیں تو پھر 3 جولائی کو الیکشن ہوں گے اسمبلیوں کے. اگر وہ ساتھ ناطا جوڑنا چاہتے ہیں نیشنل کا اور باقی 2 کا بلوچستان کی سندھ، تو سب کے 3 کے ہوں گے. اگر اسی مفروضے کے تحت 1 مئی کا وہ کہتے ہیں، پھر 30 جولائی کو، 10 مئی کہتے ہیں 8 اگست کو، 15 مئی کہتے ہیں 13 اگست. مجھے یہ آخری والا 15 مئی 13 اگست بہت آیا ہے، اس لیے کہ واقعی آزادی کا دن اگلے دن. اور اگر یہ 11 اور 12 کو الیکشن کرا دیں، 12-13 کو، 11-12 کو، تو کیا زبردست دن ہوگا کہ 2/3 3/4 سے عمران خان جیتے اور جشن آزادی ہم صحیح طریقے سے. تو یہ ایک ہے میرا، دس از واٹ آئی تھنک ان کے پاس پاسبلٹیز ہے. بیکاز ایک پریکٹیکلٹی بھی ہے کہ جی ساتھ کریں گے، بیکاز اگر ساتھ نہیں کریں گے وہ کیئر ٹیکرز کا سوالیہ نشان بہت ہے. اس لیے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس حالانکہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کیئر ٹیکر ہو، حالانکہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن ایک مفروض ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. لیکن الیکشن تو نیشنل اسمبلی میں ہوں گے، بلوچستان اور سندھ میں ان کا اپوزیشن کا ایک ہے کہ جی چونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی، فرنٹیر میں تو یہ دھاندلی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہوگا. تو یہ کیئر ٹیکر کا مسئلہ ہے ضرور، یہ پریکٹیکل بھی ہے، آپریشنل بھی ہے، اور شاید اس کے اندر کوئی قانونی
پہلو بھی ہے جو کہ میں ابھی تک زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں گیا. تو اگر انہوں نے یہ دی 1 مئی 10 مئی 15 مئی کی جو انہوں نے اگر سوری 3 جولائی 30 جولائی 8 اگست یا 13 اگست کی انہوں نے ڈیٹس دی الیکشن ہونے کی تو پھر یہ امیجیٹلی کیئر ٹیکرز کو ڈیزالو کر دیں گے اور جو پرانی گورنمنٹ ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی اور وہ چلتی رہے گی جب تک وہ 90 دن کی گھڑی نہیں شروع ہوتی. اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر آئے گا. میرا خیال ہے اس کے اندر 2 3 چیزیں شاید اور بڑی امپورٹنٹ ہیں ہونے کے لیے. اگر وہ ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. کسی طریقے سے وہ سٹیٹس کو اینٹے کریں. سٹیٹس کو اینٹے ہے کہ جی پنجاب کی اسمبلی اور سرحد کی اسمبلی سٹینڈز ریسٹورڈ تو وہ ریسٹور ہو جائیں, پوری حکومتیں آ جائیں. اس کے بعد جو ان کی عمران کی پارٹی کے جو نیشنل اسمبلی کے بندے وہ سب واپس چلے جائیں, پوری اسمبلیاں اپنے آ جائیں. اس کے بعد یہ جو ہے جو بھی اسمبلی کاروائی کرنا چاہتی ہے کرے اور جناب 8 9 10 11 اگست کو الیکشن ہو جائے. اس سے پہلے کیئر ٹیکر بنے, یہ جینوئن کیئر ٹیکرز بنے جس کے اندر کوئی دانتی نہ کر سکے. یہ ایک طریقہ مجھے نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ویسے تو اگر جس دن 8 اکتوبر کا اس نے ای سی پی نے اناؤنس کیا تھا نا وہ تو مقصد یہ ہے کہ اسی دن ان کی جو پنجاب اور کے پی کی حکومتیں ڈیزالو ہوتی. اچھا جی آگے چلتے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے لازمی بات ہے وہ خود چاہتا ہے کہ وہ ہو, لیکن ایک غدار بینچ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ نہ ہو. غدار بینچ کے اندر آپ کو پتا ہے فائز عیسیٰ, طارق سردار طارق, منتخیل منصور, یا فریدی, ترمن اللہ, سب کے متعلق ایک کامن لائن ہے کہ یا یہ شریفوں کے جج ہیں یا یہ کرپٹ ہیں اور یا یہ دونوں ہیں. وہ پتہ نہیں کسی نے مجھے کہا کہ انور مقصود نے کسی جج کو کسی نے کہا کہ جی یہ بہت شریف جج ہے. انہوں نے کہا جی اللہ معافی, اللہ نہ کرے کہ میں کبھی بھی اس خاندان کا جج ہوں. میں تو بڑا میں تو بڑا سچا جج ہوں. تو یہ شریف جج کہنا بھی جو ہے نا یہ اب گالی ہوگی. اینی وے تو قاضی فائز قصہ کا میں صرف آپ کو چھوڑ بتاؤں. میں نے ڈیٹیل ریسرچ کی اور جو ایف بی آر کی سمری نکلی تھی ان کی بیوی کے متعلق وہ میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں. اس کو آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا. وہ بتاتے یہ ہیں جی کہ ایف بی آر نے کہا کہ جی جو ہمارے سامنے شواہد پیش کیے ہیں زرینہ عیسیٰ نے, وہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی تھی, یہ چھپا رہی تھی اور یہ ہمیں بیوقوف کرنے کی کوشش کری, ڈسیو کرنے کی کوشش گئی, دھوکہ دینے کے لیے کوشش گئی. جھوٹ, چھپانا اور دھوکہ دے رہی تھی. یہ تینوں چیزیں جو ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے نیچے آتی ہے. یہ ایف بی آر نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. زرینہ عیسیٰ نے اپنی جو اس انویسٹمنٹ تھی اس پراپرٹی میں جو لنڈن میں خریدی گئی, پہلے 50% دکھائی تھی, باقی کہا تھا میرے بچے. اس نے پھر 100% کر دیا کہ ساری میری ہے, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے کے ٹیکس ریٹرنز کی اسکروٹنی ہو, چونکہ اس کے ٹیکس ریٹرن میں بھی انہوں نے شاید یہ نہیں ڈسکلوز کیا ہوا تھا. اب یہ دیکھیں جی پہلی دفعہ انہوں نے ڈکلیئر کی یہ لنڈن کی پراپرٹی جنوری 2020 میں, ایک 2004 میں خریدی گئی, دوسری 2013 میں خریدی گئی. پھر ایف بی آر کہتا ہے کہ پراپرٹی جو خریدی گئی اس کی جو ویلیو ہے وہ نہیں میچ کرتی ان صاحبان, ان خاتون نے جتنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں یا جہاں سے ان کا ذریعہ آمدنی ہے یا ان کے پاس جتنے پیسے موجود ہیں, ان تینوں سے اس پراپرٹی خریدنے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ کہتی ہیں جی پراپرٹی 10 کروڑ کی تھی, ان کی جو انہوں نے ڈکلیئرڈ انکم بتائی ہے ان کے پاس جس سے کہتی ہے میں نے خریدی ہے وہ صرف 90 لاکھ ہے. آپ سوچیں 10 کروڑ اور 90 لاکھ. آگے چل کے کہتی ہے ایف بی آر کی رپورٹ کہ جی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو میری ایگریکلچر انکم ہے وہاں سے آئی, انہوں نے کوئی ایگریکلچر انکم نہیں ڈکلیئر کی, کوئی ہمارے پاس رسیدیں نہیں ہے, کوئی ہمیں نہیں پتا کہ یہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے. آگے چل کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے یہ فورن کرنسی اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے, میں نے یہاں سے ٹرانسفر کیے. ہم نے جب ان سے پوچھا کہ اس فورن کرنسی اکاؤنٹ میں آپ کے پاس پیسہ آیا کہاں سے, یہ پاکستان میں جو ان کا اکاؤنٹ تھا, تو کہتی ہیں کہ جی میں نے جو وہ 2001 آرڈیننس تھا نا جس کے تحت آپ اپنا کالا دھن سفید کر سکتے تھے, میں نے اس آرڈیننس کے تحت میں آئی ایم ناٹ لائبل, مجھے آپ کو جواب میں آپ کو جواب نہیں دوں گی, اس لیے کہ میں اس آرڈیننس مجھے بچاتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا لیکن یہ اگر کوئی انکوائری ہو کسی کرپشن کی موجودہ
تو اس میں حق بنتا ہے ہمارا سوال پوچھنا اور ان کو جواب دینا. اس نے ایک آرڈیننس کا حوالہ دے کے اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی. پھر کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو جوائنٹ فارن ایکسچینج اکاؤنٹ کھولا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، انہوں نے 2018 تک ڈکلیئر نہیں کیا تھا. اب آ جائیں جی، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی حکومت نے. یہ جو موجودہ حکومت ہے تقریباً 12 مہینے اس کو ہونے والے ہیں. 12 مہینے تک انہوں نے وڈرا نہیں کی. انہوں نے پچھلے ہفتے وڈرا کی جب قاضی فائز عیسیٰ نے وہ سو موٹو جو وہ قرآن کے حافظ کا حفظ کا جو کیس تھا اس میں سو موٹو فیصلہ دیا جسٹس بندیال کے خلاف، تب انہوں نے جا کے وڈرا کی. دیکھیں جی، سپریم کورٹ کے پاس نا کوئی اپنی طاقت نہیں ہے بروٹ فورس. ان کے پاس مورل طاقت ہے جو آتی ہے آئین سے. آئین سے وہ طاقت لیتے ہیں اور وہ اس کو اگر ان کا فیصلہ کوئی نہیں مانتا تو ایگزیکٹو کی طرف جاتے. ایگزیکٹو کون ہے؟ حکومت. اس کے ادارے کون؟ پولیس، لا انفورسمنٹ، فوج اور اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ اس کو امپلیمنٹ کراتی ہے. اب آ جاتی ہے ایگزیکٹو کے پاس جس کے تھرو انہوں نے امپلیمنٹ کرا. کیا وہ چاہتے ہیں الیکشن؟ بالکل نہیں چاہتے. نواز شہباز فضل زرداری کون چاہتا ہے ان میں سلیکشن؟ اس لیے انہوں کو پتا ہے وہ ہار جائیں گے. ان کو پتا ہے اس کے بعد ان کی جواب داری ہوگی. ان کو پتا ہے ان میں سے بہت لوگ جو ہیں ان کے خلاف کیس چلائی جائیں گے، وہ کنوکٹ ہوں گے، وہ قید میں جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ان میں سیاستدان بھی ہوں جن کو سزائے موت ہو، جس کا میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ سب سے بڑا اس کا ایک بہت جیتی جاگتا ایک ہمارے سامنے ستون ہے جس کو میرا خیال ہے سزائے موت ہوگی، اس لیے کہ اس نے جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کنڈکٹ کروائی ہیں ISI کے تھرو وہ ہوگی. تیسری بات یہ کہ نواز اور مریم کے دل میں ایک آگ ہے. یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا اگر آپ سورہ لہب پڑھ لینا تو آپ کو مریم اور نواز یہ دونوں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی مریم ابو لہب کی بیوی نواز ابو لہب یہ اس طرح جل رہی ہیں دن میں. ان کو یہ کبھی ان کی معافی نہیں، لیکن ان کا دل اتنا زہر ہے ان کے دل میں. یہ چاہتے ہیں کہ عمران کو ذاتی طور پر نقصان پہنچے، اس کو قید میں دیکھے یا اس کو خدا نخواستہ اس کی موت دیکھے. یہ 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہونے. اب نواز کی جو ٹرپ ہے نا سعودی عربیہ کی، یہ اسی سے لنکڈ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اب میں آ رہا ہوں جو کانسپریسی برو ہو رہی ہے آرمی ہائی کمانڈ کے اندر جس کی وجہ سے نواز شریف جا رہے ہیں سعودی عربیہ. اچھا جی، آرمی چاہتی کیا ہے؟ آرمی جو ہم کہتے ہیں چاہتی کیا، ہم دیکھتے ہیں عاصم کی طرف اس کے 27 لیفٹنٹ جنرل 150 میجر جنرل وہ نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ عاصم کیوں نہیں چاہتا؟ عاصم نے ایک کمٹمنٹ دی ہوئی ہے نواز شریف کو کہ میں عمران کو ہٹا دوں گا، میں عمران کو ختم کر دوں گا، میں اس کی پارٹی کو ختم کر دوں گا، میں تمہارے سارے کیسز ختم کروا کے میں تمہیں واپس منگواؤں گا اور تمہیں الیکشن جتاؤں. یہ اس کی میجر کمٹمنٹ. اب اس کی باقی باتیں فی الحال میں سائڈ پہ رکھتا ہوں. یہ اس نے میجر کمٹمنٹ دی ہوئی ہے عاصم، ٹھیک ہے. اور اس کے ہاتھ اب بہت زیادہ رنگے گئے ہیں بہت زیادہ خون سے جو اس کے آنے کے بعد اب تک ہوا ہے، خاص طور پہ ذل شاہ اور باقیوں کا. تو ان کو بھی فوجی کو بھی بہت ڈر ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. ان کو ڈر ہے کہ ان کی جو نوکریاں چلی جائیں گی، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو نکال دیا جائے گا، ان کے خلاف کیسز ہوں گے، ٹرائل ہوگا، کنوکٹ ہوں گے. ان میں سے 5 6 7 8 پتہ نہیں کتنے بہت زیادہ ان کے اوپر چارجز ایسے ہوں گے جو کہ جس کا ڈیتھ سینٹینس ہے، جس میں باجوہ آتا ہے، عاصم آتا ہے، ندیم انجم آتا ہے، اب فیصل نصیر آتا ہے، اس کا پرانا DGMA افتخار جو ابھی PMA کا کمانڈانٹ ہے وہ آتا ہے، واجد جو ابھی DGMA ہے وہ آتا ہے، اور یہ 3 سیکٹر کمانڈر جو کراچی، لاہور، اسلام آباد کا فہیم رضا، راشد نصیر اعجاز آتا ہے، اور شاید اور بھی لوگ. ان کا تو ڈیتھ سینٹنس آتا ہے. تو یہ بہت سخت ایک اب سچویشن ہے کہ جی ہماری موت ہے اگر یہ الیکشن ہو. عمران حالانکہ عمران کہہ رہے ہیں کہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کروں گا، اور میرا نہیں خیال، میں نوئنگ عمران، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی آدمی کو سولی پہ چڑھائے گا. میرا خیال ہے اگر زیادہ سے زیادہ ہوا قید ہوگا اور اس کے بعد وہ معاف کر دے گا. جو باقی لیفٹنٹ جنرل میجر جنرل ہیں میرا خیال ہے ان کو یہ خوف ہے کہ ہم میں سے کافی لوگوں کو نکال دیا جائے گا اور ہمارے یہ پرکس، پریویلیجز، پلاٹ وغیرہ یہ بھی ہم سے لے لیے جائیں گے. اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ابھی ڈرتے ہیں، شاید الیکشن چاہتے ہوں لیکن ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آواز اٹھائی تو ہمارے خلاف اتنی سخت کاروائی ہوگی جس طریقے سے
ان لوگوں نے اپنے فوجیوں نے اپنے افسروں کے ساتھ کی. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جو لیفٹیننٹ کرنل نوید تھا ایس ایس جی کا بڑا ڈیکوریٹڈ آفسر, اس کے ساتھ انہوں نے 10-11 مہینے کیا کیا. شعیب امجد کو بھی اسی طرح انہوں نے ایک ایگزامپل بنانے کی کوشش کی. تو یہ ہے. اب عاصم کی جو ڈیل ہے نا نواز شریف کے ساتھ کہ جی میں تمہیں ختم کر دوں, ایک وہ ہے. دوسرے عاصم کی جو ڈسکشنز ہوئی امریکہ کے ساتھ, اور میں ایک تو کنفرم مجھے پتا ہے کہ وہ امریکہ گیا تھا چھپ کے جب اس نے لنڈن کی ٹرپ کی تھی. دوسرا یہ جب سعودی عربیہ گیا تھا وہ انکنفرمڈ ہے, لیکن وہ جو آدمی مجھے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس وقت بھی امریکہ گیا. امریکہ سے اس سے بات یہ کی تھی کہ جی پاکستان میں بہت ٹرموائل ہے, ہمیں 2 سال چاہیے سٹیبلائز کرنے کے لیے, اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, اور یہ عمران والا سچویشن جو ہینڈ کرنے کے لیے, بیکاز عمران تو جا رہے چائنا کی طرف, ہم اس کو ایلیمینیٹ کر کے ایک ایسی حکومت لائیں گے جو آپ کے ساتھ ہوگی, اس کے لیے ہمیں 2 سال چاہیے. انہوں نے ان کو جواب دیا, یہ 100% ایکوریٹ بتا رہا ہوں, کہ اینی تھنگ لا اور کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو ہوگا نا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ سپریم کورٹ پہ دعویٰ کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں جی کانسپریسی پہ. سپریم کورٹ کا دعویٰ سمجھ آ گیا, کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو قابو کرو کہ وہ ایک ایسا فیصلہ دے جو ہمیں الاؤ کر لے کسی قسم کی ایک ایمرجنسی 2 سال کی حکومت ٹیکنوکریٹ کرنے کے لیے, الیکشن پوسٹ پون کر لیں. ابھی تو اکتوبر میں, پھر آگے پتہ نہیں کیا کریں گے, لیکن سپریم کورٹ تب تک قابو کر لیں گے. جو میں نے آپ کو بتایا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے 5 ججز کا ایک جب بن جائے گا ستمبر میں تو 5 ججز کو واپس بھیجے گا. وہ ہے کانسپریسی کیا ہے جی, یہ بڑی خطرناک ہے. میرے پاس یہ آج دوپہر آئی, اس کے بعد میں نے عادل راجہ کو فون کیا, میں نے کہا یار عادل میرے پاس یہ خبر آئی ہے, تیرے پاس بھی آئی؟ اس نے کہا جی بالکل آئی. کانسپریسی یہ ہے جی, کانسپریسی یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی دونوں نے, حالانکہ ڈی جی ایم آئی عاصم کا لگا ہے, انہوں نے جو عاصم کی فیملی کے متعلق انفارمیشن نکالی گئی تھی, اس کی بیوی, اس کی بیٹیاں, ان کے خاوند, اس کی بہنیں, ان کے خاوند, سوری بہنیں اور ان کے خاوند, وہ یہ اور ان کے سارے ٹریول پلان, یہ وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بیوی اور یہ اس کے سارا خاندان یہ ایران جاتا رہے زیارتوں پہ, یہ عراق جاتا رہے زیارتوں پہ, یہ شیعہ ہے. حالانکہ عاصم منیر اعلانیہ کہہ چکا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں. اب وہ چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے ہمیں نہیں پتا. وہ 3 سال سعودی عربیہ میں ڈیفنس اٹیچی رہ چکا ہے. اگر وہ اعلانیہ شیعہ ہوتا ہے, جس طرح باجوے کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ احمدی ہے, وہ کہتا ہے میں احمدی نہیں ہوں, تو عاصم منیر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ شیعہ, وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں. لیکن انہوں نے اس کی بیوی کا سارا ٹریول ریکارڈ نکال کے, یہ میں بتا رہا ہوں یہ آئی ایس آئی نے نکالا آفیشلی, انہوں نے اس کو آفیشلی کا مطلب ہے کہ نکال کے انہوں نے یہ پھینک دیا لوگوں کے پاس کہ تم اس بات کو آگے بڑھاؤ کہ یہ عاصم نے تو یہ تو شیعہ ہے. اب وہ کیا ہے, وہ یہ دیکھیں یہ کتنی خطرناک انفارمیشن ہے. اور یہ انفارمیشن نکالی کس نے تھی؟ یہ اظہر عباس نے اور فیض حمید نے نکالی تھی جب اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی آرمی چیف کی, عاصم کو گندا کرنے کے لیے سعودیوں کے سامنے کہ یار یہ شیعہ ہے, یہ دیکھو اس کا یہ ریکارڈ ہے. اس وقت ان کا ایک ملٹری اٹیچی تھا میجر جنرل, جس نے یہی رپورٹ بنا کے سعودیوں کو بھیجی تھی کہ عاصم شیعہ ہے, اس کو ہم نے اس کی اپروول نہ دیں آپ. لیکن باجوے نے اور کچھ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ تو آپ کے پاس 3 سال رہ چکا ہے, کبھی آپ کو اس کا پتہ چلا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکا ہے, یہ شیعہ نہیں ہے. تو وہ بات دب گئی. اب یہ بات پھر سے نکال رہی ہے. اب یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ ندیم انجم اور عامر جو کور کمانڈر ہے گجرانوالہ کا, عامر آپ کو پتہ ہے زرداری کا آدمی ہے, ندیم انجم نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ عاصم تو وہ کر نہیں سکا جو آپ نے اس کو کہا تھا, نہ یہ عمران کو اریسٹ کرا سکا, نہ اس کو ڈیبار نہ ڈسکوالیفائی کرا سکا. اتنا وہ مضبوط ہو گیا, پارٹی اس کی اتنی پاپولر ہو گئی, ساری دنیا اس کے پیچھے ہو گئی. آپ مجھے آرمی چیف بنائیں, اس کو ہم نکالتے ہیں, آپ مجھے آرمی چیف بنائیں, میں یہ ساری چیزیں کر کے دیکھتا ہوں. اب یہ کس طرح آرمی چیف بنے گا مجھے, یہ تو خیر بن سکتا ہے اس لیے کہ یہ اپریل میں اسی مہینے نہیں سوری یہ سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہا ہے, اپریل میں ریٹائر ہو رہے ہیں عامر. مجھے یہ بھی ایک ہو سکتی ہے بات کہ یا تو یہ ڈائریکٹ اگر بن جائے ابھی بن جائے آرمی چیف, تو باقی اس کے جو ارد گرد دائیں بائیں جو لوگ ہیں نا, وہ سارے جو بھی اگر اس کے سے سینئر کچھ لوگ ہیں وہ چلے جائیں گے. زیادہ ویسے ہے نہیں, سب سے زیادہ عامر چلا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ عامر کو آرمی چیف بنوا دیں اور عامر پہ ریٹائر ہو جائے اپریل میں, اور یہ وائس چیف بن جائے, اور یہ پھر اس کے بعد اپریل میں یہ فل چیف, اینڈ میں مئی میں یہ فل چیف بن جائے. ایک یہ
لیکن جو کانسپریسی ہے وہ اپنے ہی عاصم منیر کے خلاف. میں کتنی دفعہ عاصم منیر کو کہتا تھا کہ عاصم منیر سب سے پہلے آ کے ندیم انجم کو چینج کرو، فیصل نصیر کو چینج کرو، یہ سب سے بڑے ڈاکو لفنگے بدماش ہیں، انہیں لوگوں کو قتل کروایا. اس نے نہیں کیا. اب یہ اسی کے پیچھے پڑ گئے. تو اب جناب سعودیوں نے کیوں بلایا ہے نواز شریف کو؟ اب آپ ذرا جوڑیں. سعودیوں نے نواز شریف کو بلایا کہ جی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ عاصم منیر جو ہے نا وہ شیعہ ہے، ہمیں غلط بتایا گیا تھا، آپ نے اس آدمی کو نکالنا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا کیسے. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی کنسلٹیشن کے بعد شہباز سے کہے کہ عاصم منیر کو تم فائر کرو اور ندیم انجم کو تم آرمی چیف بناؤ یا عامر کو بلاؤ. یہ ہے جی ڈیل. اوف 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 اوف. عاصم منیر، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ابھی بھی آپ کو جان بچا اپنی دیکھیں. اگر آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے خلاف ہو گیا نا، جو کہ مجھے پتا ہو گیا بیکاز ڈی جی آئی ایس آئی کے افسروں نے یہ انفارمیشن پہنچائی ہے میرے تک. ڈی جی آئی ایس آئی کے ایم آئی کے افسروں نے میرے تک یہ انفارمیشن پہنچائی. کیوں پہنچائی ہے عاصم کے خلاف اگر وہ آپ کے وفادار ہے؟ یہ بہت بڑی کانسپریسی آپ کے خلاف ہو رہی ہے. یہ الیکشن کو اور زیادہ تباہ کرنے کے لیے آپ نے جو انڈرٹیکنگ دی ہے نا نواز کو اور مریم کو، آپ اس سے باہر نکلیں. جو مرضی آپ کو وہ بلیک میل کریں، آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. عاصم کو فوری طور پر ریٹائر کریں، عامر کو فوری طور پر ریٹائر کریں، فیصل نصیر فوری طور پر ریٹائر کریں، جتنے یہ 3-6 ان کو فوری طور پر ریٹائر کریں امیجیٹلی. آپ نے اگر اپنی جان بچانی ہے اور آگے جا کے اس ملک کو بچانا ہے اور اس فوج کو بچانا ہے تو آپ کو ان کو فوری طور پر ریٹائر کرنا ہے. نہیں کریں گے عاصم منیر آپ بچ نہیں سکتے. اگر آئی ایس آئی آپ کے خلاف ہو گئی نا، ڈی جی ایم آئی آپ کے خلاف ہو گیا نا، مجھے نہیں پتا کہ آپ بچ بھی سکیں گے کہ نہیں. آپ کی جان خطرے میں. یہ آپ کو ایک اپرچونٹی ہے جناب اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کے لیے، ورنہ پاکستان غدار بینچ کے ہاتھ چڑھ جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائے گا، الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، اور جناب نیا سپریم کورٹ، اور جناب اس کے بعد پھر کیا ہوگا اللہ جانے. عاصم منیر آرمی چیف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عاصم منیر آپ کے لیے ایک بہت سنسیئر ایڈوائس، آپ نے اپنی جان بچانی ہے، اس فوج کی یونٹی کو بچانا ہے. یہ شیعہ سنی کا کبھی ہماری فوج میں نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. ضیاء الحق جیسا کٹر سنی مسلم اس مسلمان، اس نے بھی سعودیوں کو کہا کہ اگر انہوں نے سعودیوں نے اس کو کہا تھا کہ تم اگر سنی افسر بھیجو گے تو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اس نے کہا اگر سنی افسر نہیں آئیں گے ہمارا ایک بھی افسر یا سپاہی نہیں آئے گا آپ کے پاس. آپ کے لیے یہ وقت ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، فوج کو بچانے کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے، ورنہ آپ بھی جائیں گے، یہ فوج بھی جائے گی، یہ ملک بھی جائے گا، یہ سپریم کورٹ بھی جائے گا. یہ ہے جی میری اسیسمنٹ. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کے دشمنوں کو غارق کرے. اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.